कमरे में एसी की ठंडक के बावजूद अनाया के चेहरे पर जोश की सुर्खी थी। उसके हाथ में निमरा अहमद का नावल जन्नत के पत्ते था और वह बेड पर औंधे मुंह लेटी टांगे हवा में लहरा रही थी। हाय अल्लाह, ये जहान सिकंदर भी ना। उसने किताब सीने से लगाई और छत को घूरा। तुर्की की वो शाम, वो समंदर और वो डोली बनकर हया की हिफाजत करना। या अल्लाह, मेरी किस्मत में भी कोई जहान सिकंदर लिखते, भले वो ख्वाजा सरा बन के ही क्यों ना आए, पर आए तो सही। वो भी अपनी ख्याली दुनिया में तुर्की की सैर कर रही थी कि नीचे लाउंज से जोरदार शोर की आवाज़ आई। अनाया हड़बड़ा कर उठी। ये कैसा शोर है? कहीं मेरा पार्सल तो नहीं आ गया? वो नंगे पाँव ही कमरे से बाहर भागी। सीढ़ियों के पास पहुंचकर उसने नीचे झांका और वहीं जम गई। लाउंज में उसकी दादी, चची और घर के मुलाजिम खड़े थे, लेकिन मरकज़ निकाह वो शख्स था जो स्याह पैंट कोट में मलबूस, बादों पर कोट लटकाए खड़ा था। कद 6 फुट से ज्यादा, रंगत गोरी और आंखों में ऐसी सख्ती के देखने वाला पिघल जाए। ये जावियार था, उसका तायाजाद कज़न, जो 5 साल बाद लंदन से अपनी तालीम मुकम्मल करके लौटा था। मैंने तुमसे क्या कहा था रफ़ीक? जावियार की गर्जदार आवाज़ लाउंज में गूंजी। मुलाजिम थर थर कांप रहा था। साहब, वो पानी, मुझे ठंडा पानी चाहिए था। और ये क्या है? जावियार ने गिलास मेज पर इतनी जोर से पटका कि पानी छलक कर बाहर गिर गया। अगर एक काम ढंग से नहीं कर सकते तो दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे लापरवाही सख्त नापसंद है। अनाया ने ऊपर रेलिंग के पीछे छुपते हुए अपने कानों को हाथ लगाया। तौबा तौबा, ये जहां सिकंदर है? ये तो हिटलर का भी बाप लगता है। कितना गुस्सा है इसकी नाव पर। हैंडसम तो है मगर नहीं नहीं अनाया, ऐसे खड़ूस लोग सिर्फ विलन होते हैं। वो उल्टे कदमों डरते डरते वापस अपने कमरे में भाग गई। रात के खाने के बाद घर में एक ही मौजू था, जावियार की शादी। दादी जान ने पान चबाते हुए ऐलान कर दिया था, मेरा बच्चा वापस आ गया है। अब बस चट मंगनी और पट ब्याह होगा। अनाया अपने कमरे में फोन कान से लगाए बेड से उछल पड़ी थी। दूसरी तरफ उसकी बेस्ट फ्रेंड रिदा थी। हाय रिदा, तुझे पता है घर में शादी होने वाली है, जावियार भाई की। अनाया खुशी से चीखी। वही जो लंदन से आया है? हाँ वही। अरे मुझे लड़के से क्या, मुझे तो बस फंक्शन से मतलब है। मैंने सोच लिया है, मैं बिल्कुल हयात सुलेमान की तरह तैयार होंगी। वो याद है ना तुझे, वैलेंटाइन डे वाली तकरीब? अनाया जोश में उठकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो गई और खुद को आईने में देखकर दुपट्टा लहराया। मैं भी वैसा ही सॉफ्ट पिंक जोड़ा पहनूंगी और बाल खोल कर रखूंगी। और सुन, मैं इंतजार करूंगी कि कोई पापा का दोस्त या उसका बेटा मुझे तंग करे। क्यों, तेरा दिमाग खराब है? रिता हंस पड़ी। अरे बुद्धू, तभी तो मेरा हीरो एंट्री देगा ना। अनाया ने आंखें बंद कर ली, जैसे डोली ने हया को बचाया था और इस लड़की के सर पर फ्राई पैन दे मारा था और इसे बेहया कहा था। हाय, मेरा भी कोई फंक्शनल हीरो आएगा, भले ही फ्राई पैन ना लाए, जूता ही मार दे, लेकिन मुझे बचाए तो सही। अनाया अपनी धुन में बोलती जा रही थी, बिल्कुल बेखबर कि उसके कमरे का दरवाज़ा अध खुला था और बाहर राहदारी में जावियार खड़ा पानी पी रहा था। जावियार अपने कमरे की तरफ जा रहा था जब उसे अनाया की आवाज़ आई। वो रुक गया। फ्राई पैन और फंक्शनल हीरो। जावियार के लबों पर एक गैर इख्तियारी दिलकश मुस्कुराहट आ गई। उसने कभी किसी लड़की को इतनी अहमकाना और मासूम बातें करते नहीं सुना था। वह लंदन की मॉडर्न और बनावटी लड़कियों को देख देख कर उकता चुका था। तो इस मैडम को जहां सिकंदर चाहिए, जो फ्राई पैन से उसकी हिफाजत करे। जावियार ने आहिस्ता से सरगोशी की। उसकी आंखों में मौजूद सख्ती की जगह अब एक अजीब सी चमकने ले ली थी। उसने खाली ग्लास वहीं साइड टेबल पर रखा और मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसके जहन में अब सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, अनाया। वो नहीं जानती थी कि उसकी और पटांग बातों ने इस हिटलर के दिल में दस्तक दे दी है और अब उसकी कहानी का हीरो फंक्शनल नहीं बल्कि हकीकत में उसके सामने आने वाला था। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर एक अजीब सी खामोशी थी। जावियार हमेशा की तरह अपनी कुर्सी पर बादशाहों की तरह बराजमान था, जबकि बाकी घर वाले खामोशी से पराठों के नवाले तोड़ रहे थे। अनाया सबसे आखिर में आई और डरते डरते कुर्सी खींच कर बैठ गई। उसकी नज़रें जावियार के चेहरे पर पड़ी तो वह ब्रेड पर जाम लगाते हुए रुक गया। अनाया ने जल्दी से नजरें झुका ली। दादी जान, जावियार ने अचानक नैपकिन से हाथ साफ करते हुए संजीदगी से पुकारा।
اس کی باری آواز پر چمچ پلیٹوں سے ٹکرانے کی آوازیں تھم گئی۔ جی بیٹا، دادی نے پیار سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کل لندن والی آنٹی کی بیٹی کی تصویر دکھا رہی تھی نا، شادی کے لیے؟ انایا نے سکون کا سانس لیا۔ چلو شکر ہے بلا ٹلی، کوئی لندن کی بلا ہی اس ہٹلر کو سنبھالے، اس نے دل میں سوچا، اور اطمینان سے چائے کا گون پڑا۔ ہاں بیٹا، بہت پیاری بچی ہے، اگر تم کہو تو مجھے وہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ زاویار نے دو ٹوک انداز میں بات کاٹی۔ چچی جان پریشان ہو گئی۔ تو پھر کیسی لڑکی چاہیے تمہیں زاویار؟ تم بتاؤ تو صحیح۔ زاویار نے میز پر کوہنیاں ٹکائے اپنی گہری سیاہ آنکھیں سامنے بیٹھی انایا پر گاڑ دی۔ انایا کو لگا جیسے اس کی گردن پر کسی نے ٹھنڈا ہاتھ رکھ دیا ہو۔ مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو تھوڑی پاگل ہو۔ زاویار کے لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ آئی، جو صرف انایا نے نوٹ کی۔ جو فنکشنل دنیا میں رہتی ہو، جو خواب دیکھتی ہو کہ اس کا شوہر خواجہ سرا بن کر اس کی حفاظت کرے، اور اس نے ایک لمحے کا توقف کیا، جسے فرائی پین مارنے کا بہت شوق ہو۔ انایا کے حلق میں چائے کا گون پھنس گیا۔ اس نے زور زور سے کھانسنا شروع کر دیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ دادی اور چچی حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ فرائی پین؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو بیٹا؟ دادی نے حیرت سے پوچھا۔ سیدھی بات یہ ہے دادی، زاویار نے کرسی سے اٹھتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں شادی کروں گا تو صرف انایا سے۔ کمرے میں جیسے بم پھٹ گیا۔ انایا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کیا؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ تیاری شروع کر دیں، مجھے جلد از جلد نکاح چاہیے۔ زاویار نے اپنا کوٹ اٹھایا اور انایا کو ایک بھرپور نظر دیکھتے ہوئے لاؤنج سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد انایا اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے اور خوف سے لال تھا۔ فون کان سے لگا ہوا تھا۔ دیدا، یہ بندہ پاگل ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، لندن کی ٹھنڈ سے۔ وہ چیخ رہی تھی۔ آرام سے سانس لے انایا، ہوا کیا ہے؟ ریتا دوسری طرف سے پوچھ رہی تھی۔ اس ہٹلر نے سب کے سامنے کہہ دیا ہے کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا۔ مجھ سے؟ سوچ ذرا، وہ جو پانی کا گلاس ٹیڑھا رکھنے پر ملازم کی جان نکال دیتا ہے، وہ مجھ جیسی لاپرواہ لڑکی کے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ مجھے جہان سکندر نہیں، چنگیز خان لگتا ہے۔ انایا روحانسی ہو گئی۔ میں نے تو ایک رومانٹک ہیرو مانگا تھا جو مجھ سے پیار کرے، یہ تو مجھے ڈانٹ ڈانٹ کر مار ڈالے گا۔ میں ابھی جا رہی ہوں دادی کے پاس، میں صاف انکار کر دوں گی۔ انایا پیر پٹکتی ہوئی دادی کے کمرے کی طرف بڑھی، لیکن جیسے ہی وہ دروازے پر پہنچی اندر سے دادی کی کراہنے کی آواز آئی۔ وہ بھاگ کر اندر آئے گی۔ دادی کیا ہوا؟ انایا نے گھبرا کر انہیں تھاما۔ دادی سینے پر ہاتھ رکھے مشکل سے سانس لے رہی تھی۔ کچھ نہیں بیٹا، بس گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ دادی کو رنگ پیلا پڑ رہا تھا۔ اسی وقت زاویار تیز قدموں سے اندر آیا۔ اس نے فوراً دادی کی نبض چیک کی۔ اس کے چہرے پر اب غصہ نہیں بلکہ شدید فکر تھی۔ گاڑی نکالو فوراً، وہ ملازم پر چلایا۔ پھر اس نے نرمی سے دادی کو سہارا دیا۔ دادی میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا۔ انایا کونے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ زاویار کی شخصیت کا یہ پہلو اس کے لیے نیا تھا۔ وہ اپنے پیاروں کے لیے اتنا فکر مند بھی ہو سکتا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹرز نے دادی کو ایمرجنسی میں شفٹ کر دیا۔ زاویار باہر کوریڈور میں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ انایا ڈرتے ڈرتے اس کے قریب گئی۔ بائی؟ اس کے منہ سے پرانی عادت کے مطابق نکلا۔ زاویار نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی اور اسے گورا۔ آج کے بعد مجھے بائی مت کہنا۔ اس کی آواز دھیمی مگر سخت تھی۔ وہ دادی ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ انایا نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ زاویار نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ انایا سہم کر پیچھے ہوئی۔ دادی کی ایک ہی ضد ہے انایا، زاویار نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ہمارا نکاح دیکھنا چاہتی ہیں۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ان کی حالت خطرے میں ہے۔ وہ ذہنی سکون چاہتے ہیں۔ لیکن میں… انایا کے لب کپ کپ آئے۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ بہت غصے والے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ زاویار کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ تھوڑا سا جھکا، اس کا لہجہ پورے اصرار ہو گیا۔ ڈرنا بھی چاہیے، اس نے سرگوشی کی، لیکن اب تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ دادی کی زندگی تمہاری ہاں میں اٹکی ہوئی ہے۔
فیصلہ تمہارا ہے مس فنکشنل ہیروئن۔ انایا نے بے بسی سے ICU کے دروازے کی طرف دیکھا جہاں اس کی پیاری دادی زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ اس کے خوابوں کا محل چکنا چور ہو رہا تھا اور سامنے اس کا خوفناک ہیرو کھڑا تھا جس نے ایک ایسے دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ اسپتال کی راہداری میں فینائل کی بو اور موت جیسا سناٹا تھا۔ انایا دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ سامنے زاویار کھڑا تھا، چٹان کی طرح مضبوط اور بے لچک۔ فیصلہ کرو انایا، وقت کم ہے، زاویار نے کلائی پر بندی گھڑی دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ اندر دادی کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں۔ اور تم یہاں اپنے بچگانہ خوابوں کا سوگ منا رہے ہو؟ انایا نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ بہت ظالم ہیں زاویار بھائی، آپ کو میری خوشیوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں نے سوچا تھا میری شادی دھوم دھام سے ہوگی، لال جوڑا ہوگا، ڈھولک ہوگی، یا اسپتال کے سفید بستر اور دوائیوں کی بدبو میں نکاح۔ یہ میری کہانی نہیں ہے۔ زاویار ایک قدم آگے بڑھا، اس کا سایہ انایا پر چھا گیا۔ کہانیاں ہم خود نہیں لکھتے انایا، حالات لکھتے ہیں۔ اس نے جیب سے فون نکالا۔ میں مولوی صاحب کو بلا رہا ہوں، تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہیں آنسو پہنچنے کے لیے۔ مجھے رونے والی لڑکیاں سخت زہر لگتی ہیں۔ اس نے مڑ کر ملازم کو اشارہ کیا۔ جاؤ قریبی مسجد سے نکاح خوان کو لے کر آؤ۔ آدھے گھنٹے بعد ICU کے ساتھ والے پرائیویٹ روم میں ایک عجیب سا منظر تھا۔ دادی نیم بے ہوشی کی حالت میں بستر پر تھی، آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا۔ کمرے میں چچی تایا جان اور انایا کے پاپا سر جھکائے کھڑے تھے۔ مولوی صاحب نے رجسٹر کھولا۔ انایا جہانگیر بنت جہانگیر احمد، کیا آپ کو زاویار سکندر ولد سکندر حیات کے ساتھ مبلغ 5 لاکھ حق مہر کے عوض نکاح قبول ہے؟ انایا نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے دوپٹے کو مٹھی میں بھینچا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ چیخ کر انکار کر دے، بھاگ جائے، کسی کو فرائی پین مار دے، لیکن سامنے بستر پر دادی کی آنکھیں بند دیکھ کر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ قبول ہے۔ اس کی آواز بمشکل گلے سے نکلی۔ جب دستخط کرنے کی باری آئی تو قلم اس کے ہاتھ میں کانپ رہا تھا۔ زاویار جو اس کے بالکل ساتھ بیٹھا تھا، اس نے انایا کی ہچکچاہٹ بانپ لی۔ اس نے آستگی سے جھک کر انایا کے کان میں سرگوشی کی جو کسی دھمکی سے کم نہیں تھی۔ ہاتھ رکنا نہیں چاہیے انایا، دادی دیکھ رہی ہیں۔ انایا نے آنکھیں بند کی۔ ایک آنسو ٹپک کر نکاح نامے کے کاغذ پر گرا اور اس نے دستخط کر دیے۔ مبارک ہو۔ کمرے میں دھیمی مبارکبادوں کا شور ہوا، لیکن انایا کو ایسا لگ رہا تھا جسے کسی نے اسے قید با مشقت کی سزا سنا دی ہو۔ نکاح کے فوراً بعد ڈاکٹر نے دادی کو چیک کیا۔ مبارک ہو، ان کے وائٹلز سٹیبل ہو رہے ہیں، خطرہ ٹل گیا ہے۔ زاویار نے گہرا سانس لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے مڑ کر انایا کو دیکھا جو کونے میں سکڑی کھڑی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پاس گیا۔ انایا نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو سہم کر دیوار سے چپک گئی۔ اب کیوں ڈر رہی ہو؟ زاویار نے اس کے چہرے کے بالکل قریب آ کر پوچھا۔ اس کی آواز میں اب بھی وہی روایتی روب تھا۔ میں نہیں ڈر رہی، انایا نے جھوٹ بولا، حالانکہ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ زاویار نے ایک ٹیشو پیپر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ صاف کرو، کاجل پھیل کر بھوتنی لگ رہی ہو۔ انایا نے جھٹکے سے ٹیشو لیا۔ آپ مجھے بھوتنی کہہ رہے ہیں؟ ابھی تو میرا نکاح ہوا ہے، کوئی تعریف نہیں، کوئی پیار کی بات نہیں۔ اس کا وہ اوٹ پٹانگ والا موڈ واپس آنے لگا تھا۔ زاویار کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ مسز زاویار سکندر، یہ نکاح نامہ ہے، کوئی رومانٹک ناول نہیں۔ اور ہاں، وہ جھکا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، اب چونکہ تم میری بیوی ہو تو یہ فرائی پین والی خیالات دماغ سے نکال دو، کیونکہ میرا سب بہت سخت ہے۔ فرائی پین ٹیڑھا ہو جائے گا مگر مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ انایا کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ آپ نے میری باتیں سنی تھی؟ زاویار نے جواب دینے کی بجائے اپنی گھڑی دیکھی۔ گاڑی میں جا کر بیٹھو، دادی کو ہوش آ گیا ہے، اب ہم گھر جائیں گے۔ رخصتی دادی کے مکمل ٹھیک ہونے پر ہوگی، لیکن تب تک اس نے ایک معنی خیز توقع کیا۔ تمہیں میرے اصول سیکھنے ہوں گے۔ انایا اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ یا اللہ، یہ کیسا ہیرو ہے؟ اس نے آسمان کی طرف منہ کیا۔
حیات سلیمان کا جہان تو اسے ترکی لے کر گیا تھا۔ یہ تو مجھے گاڑی میں بٹھا کر بھی ایسے حکم چلا رہا ہے جیسے تھانے میں لے جا رہا ہو۔ میری کہانی واقعی سب سے الگ ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ تو صرف شروعات ہے۔ اصل امتحان تو رخصتی کے بعد شروع ہونے والا تھا، جہاں اس کو ہٹلر کے حصار میں اس کے دل کو دھڑکنا سیکھنا تھا۔ دادی کی طبیعت سنبھلتے ہی گھر میں شادی کے ہنگامے شروع ہو چکے تھے۔ انایا کے لیے سب کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھا، جب حقیقت کا روپ دھار چکا تھا۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر گمسم سی بیٹھی تھی، جبکہ ارد گرد کزنز اور چچی جان کپڑوں کے ڈھیر لگائے بیٹھی تھی۔ انایا، ذرا ادھر دیکھو، یہ سرخ لہنگا کیسا رہے گا بارات کے لیے؟ چچی جان نے ایک بھاری کام والا جوڑا اس کے سامنے لہرایا۔ انایا نے بے دلی سے دیکھا۔ چچی، میں نے کہا تھا نا مجھے سافٹ پنک کلر چاہیے، بالکل حیات سلیمان جیسا۔ یہ لال رنگ تو بہت بھڑکیلا ہے۔ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ سیڑھیوں سے باریک قدموں کی آواز آئی۔ بارات کا جوڑا سرخ ہی ہوگا۔ سب کی نظریں اٹھ گئی۔ زاویار ہاتھ میں فائل تھامے آستینے کوہنیوں تک موڑے نیچے اتر رہا تھا۔ اس کی بات میں حکم تھا، رائے نہیں۔ انایا تنگ آ کر کھڑی ہو گئی۔ اب چونکہ وہ اس کی منگوا تھی تو اس نے تھوڑی ہمت جمع کر لی تھی۔ لیکن یہ میری شادی ہے زاویار بھائی، مجھے پنک کلر پسند ہے، وہ کتنا ڈیسنٹ لگتا ہے، اس نے زور دے کر کہا۔ زاویار چلتا ہوا اس کے بالکل سامنے آ کر رکیا۔ باقی سب خواتین نے مسکراہٹ دباتے ہوئے نظریں جھکا لی کہ میاں بیوی کی پہلی نوک جھونک شروع ہو چکی ہے۔ پہلی بار زاویار نے فائل میز پر رکھی اور جیبوں میں ہاتھ ڈال لیے۔ یہ بائی کہنے کی عادت چھوڑ دو، ورنہ مجھے عادت چھڑوانے کے بہت سے طریقے آتے ہیں۔ انایا کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور دوسری بات وہ تھوڑا سا اس کی طرف جھکا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ مجھے ہلکے رنگ پسند نہیں ہے، مجھے گہرے رنگ پسند ہے جو آنکھوں کو خیرہ کر دے۔ میری بیوی بارات والے دن کسی سادگی کے مہورت نہیں، بلکہ مسز زاویار سکندر لگنی چاہیے، اس لیے جوڑا سرخ ہی آئے گا۔ یہ تو آمریت ہے۔ انایا نے پیر پٹکا۔ آپ میری ہر پسند کو ویٹو کر رہے ہیں؟ اسے پسند کا خیال رکھنا کہتے ہیں۔ زاویار نے یکدم اپنا کریڈٹ کارڈ نکال کر انایا کے ہاتھ میں تھما دیا۔ انایا ہکا بکا رہ گئی۔ باقی جو جویلری، سینڈلز اور چیزیں لینی ہے لے لینا، لمٹ کوئی نہیں ہے، لیکن جوڑا میری پسند کا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور لاؤنج سے باہر نکل گیا، لیکن جاتے جاتے انایا کو ایک ایسی نظر سے دیکھا کہ اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ رات کے وقت انایا چھت پر کھڑی ٹھنڈی ہوا میں گہری سانسیں لے رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں فون تھا اور وہ ردا کو وائس نوٹ بھیج رہی تھی۔ ردا، یہ بندہ نارمل نہیں ہے، تجھے پتا ہے اس نے مجھے سب کے سامنے کیا کہا؟ کہتا ہے پنک نہیں لال پہنو۔ ہٹلر کہیں کا، میرا سارا حیا بننے کا پلان چوپٹ کر دیا۔ میں سوچ رہی ہوں بھاگ جاؤں۔ کہاں بھاگنے کا ارادہ ہے؟ پیچھے سے آتی ہوئی آواز پر انایا کے ہاتھ سے فون چوٹ کر گرتے گرتے بچا۔ وہ اچھل کر مڑی۔ اندھیرے میں زاویار سگریٹ سلگائے کھڑا تھا۔ سگریٹ کا دھواں اس کے چہرے کے گرد ایک خولہ بنا رہا تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا انایا کے قریب آیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں تو بس ہوا کھا رہی تھی، انایا ہکلائی۔ زاویار نے ریلنگ پر ہاتھ رکھا اور انایا کو حصار میں لے لیا۔ انایا کے پشت ریلنگ سے جا لگی۔ وہ اتنا قریب تھا کہ انایا کو اس کے مہنگے پرفیوم اور سگریٹ کی ملی جلی خوشبو آ رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے تم مجھ سے بھاگ سکتی ہو؟ زاویار نے دھیمی سرگوشی میں پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک نشہ آور سی کیفیت تھی۔ میں کیوں بھاگوں گی؟ انایا نے نظریں چرائیں۔ اور یہ سگریٹ مت پیا کریں، مجھے دھوئیں سے الرجی ہے۔ اس نے بات بدلنے کی ناکام کوشش کی۔ زاویار نے فوراً سگریٹ نیچے پھینک کر جوتے سے مسل دیا۔ لو بجھا دیا؟ اور کوئی حکم؟ انایا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ وہی شخص تھا جو کسی کی نہیں سنتا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے آپ سے، انایا نے سچ کہہ دیا۔ آپ بہت غصے والے ہیں۔ زاویار نے اپنا ہاتھ آہستہ سے اٹھایا اور انایا کے چہرے پر آئی ہوئی ایک لٹ کو کان کے پیچھے کیا۔ اس لمس پر انایا کو کرنٹ سا لگا۔ رخصتی پرسوں ہے،
زاویار کی آواز باری ہو گئی۔ اپنے اس ڈر کو سنبھال کر رکھنا عنایا، کیونکہ پرسوں کے بعد اس ڈر کو ختم کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ اور زاویار سکندر اپنی ذمہ داری بہت خوبی سے نبھاتا ہے۔ وہ پیچھے ہٹا اور جیب سے ایک چھوٹا سا باکس نکال کر عنایا کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ یہ تمہارے لیے ہے، منہ دکھائی کا تحفہ سمجھ لو، یا پیش کی رشوت۔ اس سے پہلے کہ عنایا کچھ بولتی، زاویار وہاں سے جا چکا تھا۔ عنایا نے کانپتے ہاتھوں سے باکس کھولا۔ اس میں ایک نفیس سی پازیب تھی جس میں چھوٹے چھوٹے گھنگرو لگے تھے۔ پازیب؟ عنایا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ہٹلر کو پتا ہے کہ مجھے چھن چھن پسند ہے؟ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید اس کی کہانی اتنی بری بھی نہیں ہونے والی جتنا وہ سوچ رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ شادی کی رات اس کے ڈر اور زاویار کی محبت کا اصل ٹکراؤ ہونا باقی تھا۔ گھر میں گینڈے کے پھولوں کی خوشبو اور ڈھولک کی تھاپ گونج رہی تھی۔ مہندی کی رات تھی اور پورا گھر روشنیوں سے نہایا ہوا تھا۔ عنایا زرد رنگ کے روایتی غرارے میں ملبوس، ہاتھوں میں پھولوں کے گجرے پہنے اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکا سا میک اپ تھا جو اس کی معصومیت کو مزید نکھار رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بےچینی تھی۔ ارے بس کر دے ردا، میرا دل ویسے ہی ڈوب رہا ہے۔ عنایا نے ردا کو کوہنی ماری جو مسلسل اسے چھیڑ رہی تھی۔ کیوں نہ چھیڑو؟ تیری ہٹلر میاں آج کل کچھ زیادہ ہی رومانٹک نہیں ہو رہے؟ سنا ہے کل رات چھت پر بڑی ملاقاتیں ہو رہی تھی۔ ردا نے آنکھ ماری۔ چھپ کر جاؤ، عنایا شرما کر سرخ ہو گئی۔ اسے بار بار زاویار کا وہ جملہ یاد آ رہا تھا، اس ڈر کو ختم کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اچانک ہال میں شور مچ گیا اور لڑکیوں کی سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ دلہا میاں آ گئی۔ عنایا نے نظریں اٹھا کر دیکھا اور ایک لمحے کے لیے سانس لینا بھول گئی۔ زاویار سکندر کالے رنگ کے کڑھائی والے کرتے اور سفید شلوار میں ملبوس، کندھے پر شال ڈالے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کی چال میں وہی شاہانہ تمک نہ تھی۔ وہ کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا، بلکہ عنایا کے ناولوں کے ہیروز کو بھی مات دے رہا تھا۔ زاویار سیدھا سٹیج کی طرف آیا۔ اس کی گہری سیاہ نظریں صرف عنایا پر جمی ہوئی تھی۔ عنایا نے گھبرا کر نظریں نیچے جھکا لی اور اپنے دوپٹے کو مٹھی میں بھینچ لیا۔ زاویار اس کے ساتھ آ کر بیٹھا تو عنایا کو اس کے وجود کی تپش محسوس ہوئی۔ اس کی خوشبو نے ایک بار پھر عنایا کے ہوش اڑا دیے۔ رسم شروع کرے؟ چچی جان نے مسکراتے ہوئے تھالی آگے کی۔ اصولاً یہ رسم بہنوں اور کزنس کی تھی، لیکن زاویار نے تھالی سے مہندی کا پتا اٹھایا اور خود عنایا کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ لاؤ ہاتھ، اس نے دھیمی مگر پر اصرار آواز میں کہا۔ عنایا جھجکی۔ یہ تو بہنیں کرتی ہیں۔ میں نے کہا ہاتھ لاؤ۔ زاویار نے اس کی بات انسنی کرتے ہوئے اس کا نازک سا ہاتھ اپنے بڑے اور مضبوط ہاتھ میں تھام لیا۔ عنایا کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا، جبکہ زاویار کا ہاتھ گرم۔ اس لمس پر عنایا کے پورے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ زاویار نے بہت احتیاط اور نرمی سے مہندی کا پتا اس کی ہتھیلی پر رکھا، پھر اس نے اپنی جیب سے کچھ نکالا۔ سب حیران ہو کر دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک سونے کا کنگن تھا۔ زاویار نے وہ کنگن عنایا کی کلائی میں پہنایا۔ ایسا کرتے ہوئے اس کی انگلیاں عنایا کی نبض پر تھی جو تیزی سے چل رہی تھی۔ زاویار تھوڑا سا اس کی طرف جھکا، اتنا قریب کہ اس کی گرم سانسیں عنایا کے کان کے لو کو چھو رہی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اس نے سرگوشی کی۔ بالکل ویسی جیسی میں نے سوچی تھی، میری دلہن۔ عنایا کا چہرہ ٹماٹر کی طرح لال ہو گیا۔ اس نے ہمت کر کے زاویار کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں آج سختی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا جنون تھا جسے دیکھ کر وہ خوفزدہ بھی ہوئی اور مسحور بھی۔ آپ بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں، عنایا نے بمشکل کہا۔ زاویار کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ صرف اچھا؟ اس نے شرارت سے بومیں اچکائیں۔ مجھے لگا تم کہو گی کہ جہان سکندر لگ رہے ہیں۔ عنایا نے حیرت سے منہ کھولا۔ آپ کو وہ بھی یاد ہے؟ تمہاری کہی ہوئی ہر بات مجھے یاد ہے عنایا۔ زاویار نے اس کا ہاتھ چھوڑے بغیر اسے مزید مضبوطی سے تھاما۔ اور کل رات کے بعد میں تمہیں ہر وہ کہانی بلا دوں گا جو تم نے کتابوں میں پڑھی ہے، کیونکہ ہماری کہانی ان سب سے زیادہ حسین ہوگی۔ اسی لمحے ڈھولک کی تھاپ تیز ہو گئی اور خاندان کے لڑکے بھنگڑا ڈالنے لگے۔ زاویار نے ہاتھ چھوڑا اور پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔
لیکن اس کی نظریں مسلسل عنایا کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ عنایا نے دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ جو سوچتی تھی کہ شادی ایک قید ہے، اب اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس قید کا جیلر اس کے دل کو فتح کر چکا تھا، لیکن اصل طوفان تو کل برپا ہونے والا تھا۔ بارات کی رات جب وہ مکمل طور پر اس کے حصار میں جانے والی تھی، اس کے پاؤں میں پہنی پازیب ہلکے سے چمکی، جیسے آنے والے کل کی رومانوی طوفان کی پیش گوئی کر رہی ہو۔ بیوٹی پارلر کے بڑے سے آئینے کے سامنے عنایا ساکت کھڑی تھی۔ وہ سر سے پاؤں تک گہرے سرخ رنگ کے جوڑے میں باریک کام والے لہنگے میں ملبوس تھی۔ جیولری کا بوجھ اور میک اپ کی تہیں اسے اپنے اصلی روپ سے بہت دور لے گئی تھی، لیکن وہ آئینے میں نظر آنے والے عکس سے نظریں نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ ہائی، یہ میں ہی ہوں؟ اس نے اپنے گال کو چھوا۔ میں تو بالکل کسی مغل شہزادی جیسی لگ رہی ہوں۔ لیکن اس کا چہرہ اتر گیا۔ یہ تو ہٹلر کی پسند کا رنگ ہے۔ میرا حیات سلیمان بننے کا خواب تو ادھورا ہی رہ گیا۔ ردا نے پیچھے سے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہوئے ہوئے، اگر آج سے ہٹلر نے تجھے دیکھ لیا نا تو اسے ہارٹ اٹیک آ جانا ہے۔ تو قیامت لگ رہی ہے عنایا، قسم سے۔ عنایا نے اداسی سے دوپٹہ درست کیا۔ قیامت کا تو پتہ نہیں، پر میری شامت ضرور آنے والی ہے۔ مجھے اس باری جوڑے میں چلا بھی نہیں جا رہا، اور سنا ہے وہ غصے میں بہت تیز چلتے ہیں۔ اگر میں سٹیج پر گر گئی تو؟ ہال میں بارات کی آمد کا شور ہوا۔ زاویار سکندر جب ہال میں داخل ہوا تو سب کی نگاہیں اس پر جم گئی۔ بلیک شیروانی اور سر پر کلا پہنے وہ کسی ریاست کا نواب لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، لیکن آنکھیں بے چینی سے کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ جب عنایا کو سٹیج پر لایا گیا تو زاویار کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں۔ عنایا نے ڈرتے ڈرتے نظر اٹھائی اور زاویار کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں ایک ایسا طوفان تھا جسے عنایا کے قدم روک دیے۔ زاویار نے آگے بڑھ کر روایت کے خلاف سٹیج کی سیڑھیوں پر ہاتھ بڑھایا۔ سنبھل کر، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ عنایا نے کانپتے ہاتھ سے اس کا ہاتھ مضبوط تھاما۔ زاویار کا لمس بہت گرم اور پرسکون تھا۔ سٹیج پر بیٹھتے ہی زاویار جھکا۔ میں نے کہا تھا نا۔ اس کی سرگوشی عنایا کے کان میں گونجی۔ سرخ رنگ صرف تمہارے لیے بنا ہے۔ آج تم اس رنگ کو بھی مات دے رہی ہو۔ عنایا کا دل زور سے دھڑکا۔ آپ کو غصہ نہیں آ رہا؟ میں نے تھوڑا سا لیٹ کر دیا آنے میں۔ زاویار کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی۔ تمہارے لیے میں پوری زندگی انتظار کر سکتا ہوں عنایا۔ یہ تو صرف کچھ منٹ تھے۔ فوٹوگرافر نے پوز بنانے کا کہا۔ سر، ذرا بابی کے قریب ہو جائے۔ عنایا شرما کر سمٹ گئی، لیکن زاویار نے بے باکی سے اپنا بازو اس کی کمر کے گرد حمائل کر لیا اور اسے اپنے قریب کیا۔ عنایا کی سانسیں اس کے عطر کی خوشبو میں الجھ گئیں۔ مسکرایا کرو، زاویار نے آہستہ سے کہا۔ میری بیوی کے چہرے پر ڈر نہیں، سکون ہونا چاہیے۔ رخصتی کا وقت سب سے کٹھن تھا۔ عنایا دادی اور پاپا سے گلے مل کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اجنبی دنیا میں جا رہی ہے۔ زاویار نے خاموشی سے اسے بازو سے تھاما اور گاڑی میں بٹھایا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی عنایا نے سسکیاں لیتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ بس کرو عنایا، زاویار نے نرمی سے کہا، اور ایک ٹیشو باکس اس کی گود میں رکھا۔ تم کوئی 7 سمندر پار نہیں جا رہی، اسی گھر کے اوپر والے پورشن میں جا رہی ہو۔ جب دل چاہے نیچے آ جانا۔ عنایا نے گیلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آپ کو کیا پتا لڑکیوں کے لیے گھر چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ آپ تو بس حکم چلاتے ہیں۔ زاویار نے گاڑی سٹارٹ نہیں کی، بلکہ اس کی طرف مڑا۔ اس نے بہت نرمی سے عنایا کے ہاتھ سے گیلا ٹیشو لیا اور خود اس کے آنسو صاف کیے۔ میں حکم چلاتا ہوں، مانتا ہوں، لیکن آج سے میرا ایک حکم یہ بھی ہے کہ ان آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے۔ تمہاری ہر تکلیف اب میری ہے عنایا۔ عنایا حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ کیا یہ وہی شخص تھا جس نے پانی کے گلاس پر ملازم کی جان نکال دی تھی؟ آج وہ اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ گھر پہنچ کر جب وہ سجے ہوئے کمرے کے دروازے پر پہنچی تو اس کا دل حلق میں آ گیا۔ گلاب کے پھولوں سے سجا وہ کمرہ اب اس کی نئی دنیا تھی۔ زاویار نے دروازہ کھولا اور عنایا کو اندر جانے کا راستہ دیا۔ اندر داخل ہوتے ہی پھولوں کی مہک نے اس کا استقبال کیا۔ عنایا وسط میں جا کر کھڑی ہو گئی۔
اس کے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی اور کنڈی لگنے کی ہلکی سی کلک سنائی دی۔ انایا کا دل بند ہونے لگا۔ وہ لمحہ آ گیا تھا جس سے وہ سب سے زیادہ ڈر رہی تھی۔ پیچھے زاویار کھڑا تھا اور اب ان دونوں کے درمیان کوئی دادی، کوئی ردا یا کوئی مہمان نہیں تھا، صرف خاموشی اور زاویار کی دھڑکتی ہوئی موجودگی تھی۔ انایا، زاویار کی باری آواز اس کے بالکل پیچھے سے آئی۔ وہ پلٹی نہیں، بس وہیں جم گئی۔ اس کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھی۔ اب اس کمرے میں اس کی کہانی کا سب سے اہم اور جذباتی باب شروع ہونے والا تھا۔ کمرے میں خاموشی کا راج تھا، صرف دیوار پر لگی گھڑی کے ٹک ٹک اور انایا کے دل کی تیز دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ بیڈ کے کونے میں سمٹی بیٹھی تھی، بھاری لہنگا اس کے گرد پھیلا ہوا تھا اور نظریں اپنی مہندی لگے ہاتھوں پر جمی تھی۔ زاویہ نے آہستگی سے شیروانی کے بٹن کھولے اور شیروانی اتار کر صوفے کی پشت پر ڈال دی۔ اس نے اپنی آستینیں فولڈ کی اور انایا کی طرف مڑا۔ انایا نے کن اکھیوں سے اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ زاویہ بیٹھ کے قریب آیا اور بہت اطمینان سے انایا کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ انایا نے مزید سمٹنے کی کوشش کی تو زاویہ نے اپنا مضبوط ہاتھ اس کے مہندی لگے ہاتھ پر رکھ کر اسے وہیں روک دیا۔ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ زاویہ کی آواز بہت دھیمی اور بھاری تھی، جس میں ایک عجیب سی مٹھاس گھولی ہوئی تھی۔ میں انایا کی آواز حالت میں پھنس گئی۔ مجھے پیاس لگی ہے۔ زاویہ نے مسکرا کر سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھایا اور خود اسے پلانے کے لیے لبوں سے لگایا۔ انایا نے لرزتے ہونٹوں سے 2 گھونٹ پیے، لیکن اس کی نظریں زاویہ کے چہرے سے نہیں ہٹ رہی تھی، جو اس وقت بہت پرسکون لگ رہا تھا۔ آپ بھی ڈر رہی ہو؟ زاویہ نے خالی گلاس رکھا اور پھر بہت نرمی سے انایا کے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ اپنی انگلی کے پوروں سے صاف کیا۔ اس لمس پر انایا کے پورے وجود میں ایک سنسناہٹ دوڑ گئی۔ آپ غصے والے ہیں؟ مجھے ڈر ہے میں کچھ غلط کہہ دوں گی اور آپ ڈانٹ دیں گے۔ انایا نے سچ کہہ دیا۔ زاویہ ہنس پڑا۔ اس کی ہنسیں بہت دلکش تھی۔ وہ مزید قریب ہوا، اتنا کہ انایا کو اس کی سانسوں کی گرمی محسوس ہونے لگی۔ انایا، اس نے انایا کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں تھام لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ غصہ باہر کی دنیا کے لیے ہے، اس کمرے کے اندر تمہارے سامنے میں صرف تمہارا شوہر ہوں۔ یہاں کوئی حکم نہیں چلے گا سوائے محبت کے۔ انایا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سچ میں؟ بالکل۔ زاویہ نے اپنی انگوٹھی سے انایا کے جھمکے کو چھیڑا۔ یہ زیور بہت بھاری ہے، تمہیں تنگ کر رہا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ انایا کچھ کہتے، زاویہ نے انتہائی مہارت اور نرمی سے اس کے بھاری جھمکے اتارنا شروع کیے۔ اس کی انگلیاں جب انایا کی گردن اور کانوں کو چھوئیں تو انایا نے بے اختیار آنکھیں بند کر لی۔ زاویہ کا لمس بہت ہی مسحور کن تھا۔ آنکھیں کیوں بند کر لی؟ زاویہ نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ مجھے دیکھو انایا، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری آنکھوں میں جو میرا عکس ہے وہ خوف کا نہ ہو، چاہت کا ہو۔ انایا نے دھیرے سے پلکیں اٹھائی۔ زاویہ کا چہرہ اس کے بہت قریب تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی طلب تھی جس نے انایا کے دل کو پگھلا دیا۔ آپ بالکل ویسے نہیں ہیں جیسے میں نے سوچا تھا، انایا نے بے خودی میں کہا۔ کیسا سوچا تھا؟ ہٹلر؟ زاویہ نے شرارت سے اس کی ناک کھینچی۔ نہیں، انایا مسکرائی۔ میں نے سوچا تھا آپ آتے ہی مجھے ڈسپلن کا لیکچر دیں گے، لیکن آپ تو… میں تو کیا؟ زاویہ نے اپنی پیشانی انایا کی پیشانی سے ٹکا دی۔ آپ تو بہت رومانٹک ہیں۔ انایا نے شرما کر چہرہ چھپانا چاہا، لیکن زاویہ نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ یہ تو ابھی شروعات ہے میری جان۔ زاویہ نے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ تمہارے وہ ناول والے ہیروز صرف کاغذ پر اچھے لگتے ہیں، حقیقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ زاویہ نے اس کا دوپٹہ ہٹایا جو اس کے لیے بوجھ بنا ہوا تھا۔ انایا نے خود کو بہت ہلکا محسوس کیا۔ انایا، زاویہ نے سنجیدگی سے کہا، آج سے تم میری ہو، صرف میری۔ مجھے اپنی چیزوں پر کسی کا سایہ بھی برداشت نہیں، اور تم تو پھر میری روح بن چکی ہو۔ مجھ سے کبھی ڈرنا مت، مجھ سے لڑ لینا، ضد کر لینا، لیکن مجھ سے دور ہونے کا کبھی مت سوچنا۔ انایا کو اس کے لہجے میں چھپی ہوئی شدت کا احساس ہوا۔
یہ شخص صرف اس کا شوہر نہیں تھا بلکہ ایک جنونی عاشق بھی تھا۔ انایا نے اپنا سر زاویار کے سینے پر رکھ دیا۔ وہاں دل کی دھڑکن بہت تیز تھی، بالکل انایا کی طرح۔ میں کوشش کروں گی، انایا نے آہستہ سے کہا، لیکن اگر میں نے کبھی فرائی پین مار دیا تو؟ زاویار نے زوردار قہقہا لگایا اور اسے اپنی باہوں میں بیچ لیا۔ تو میں خوشی خوشی کھا لوں گا، بس شرط کہ وہ تمہارے ہاتھ کا ہو۔ اس رات کمرے کی تنہائی میں انایا کا خوف ختم ہو گیا اور ایک نئی داستان محبت شروع ہوئی، جہاں زاویار کے لمس نے اسے یقین دلایا کہ حقیقت کے رنگ خوابوں میں کہیں زیادہ گہرے اور خوبصورت ہوتے ہیں۔ کمرے میں صبح کی سنہری دھوپ کھڑکی کے پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ انایا کی آنکھ کھولی تو اس نے خود کو ایک گرم اور محفوظ حصار میں پایا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ہڑبڑا گئی، لیکن پھر گزشتہ رات کی یادیں کسی فلم کی طرح اس کے ذہن میں چلنے لگی۔ وہ خوف اور دھڑکتی خاموشیوں، اور پھر زاویار کا وہ والہانہ انداز جس نے اس کے ہر ڈر کو محبت میں بدل دیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ زاویار ابھی تک گہری نیند میں تھا۔ اس کا ایک ہاتھ انایا کے سر کے نیچے تھا اور دوسرا اس کی کمر کے گرد۔ سوتے ہوئے اس کے چہرے سے وہ روایتی سختی غائب تھی۔ وہ ایک معصوم بچے کی طرح لگ رہا تھا۔ ہٹلر سوتے ہوئے کتنا پیارا لگتا ہے، انایا نے دل میں سوچا اور بے اختیار اپنی انگلی زاویار کی پیشانی پر بکھرے بالوں میں پھرائی۔ اچانک زاویار نے اس کا ہاتھ کلائی سے پکڑ لیا۔ انایا کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ زاویار نے آنکھیں کھولے بغیر مسکراتے ہوئے کہا، اگر اتنے پیار سے بالوں میں انگلیاں پھیرو گی تو میں جاگنے کا ڈرامہ بھی نہیں کر سکوں گا۔ انایا شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ آپ جاگ رہے تھے؟ زاویار نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے اوپر گرا لیا۔ انایا کے ہاتھ اس کے سینے پر ٹک گئے۔ تمہاری خوشبو نے مجھے جگا دیا تھا، زاویار نے اپنی نیند بھری باری آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی مستی تھی کہ انایا نظریں نہیں پلا پا رہی تھی۔ چھوڑے نا، مجھے تیار ہونا ہے، آج ولیمہ ہے۔ انایا نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن زاویار کی گرفت آہنی تھی۔ تھوڑی دیر اور زاویار نے اس کے پیشانی پر ایک طویل بوسہ دیا۔ آج مجھے یقین کرنے دو کہ یہ خواب نہیں ہے، تم واقعی میری ہو چکی ہو۔ شام کو ولیمے کی تیاری کے لیے انایا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی۔ آج اس نے اپنی پسند کا ایک بہت ہی نویز ہلکے آسمانی رنگ کا میکسی ڈریس پہنا تھا جس پر چاندی کا کام تھا۔ زاویار نے آج اس کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ خود اس کی تعریف کی تھی۔ انایا گردن میں نیکلس پہننے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا حکم بند نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جن چلا گئی۔ لاؤ میں کر دیتا ہوں۔ آئینے میں زاویار کا عکس ابھرا۔ وہ گرے رنگ کی 3 پیس سوٹ میں غضب ڈال رہا تھا۔ اس نے انایا کے ہاتھوں سے نیکلس لیا۔ انایا ساکت کھڑی رہی۔ زاویار نے اس کے بالوں کو ایک طرف کیا اور گردن کے نازک حصے پر نیکلس بند کیا۔ اس کی انگلیاں جان بوجھ کر انایا کی گردن کو چھو رہی تھی۔ انایا کا سانس رکنے لگا۔ نیکلس بند کرنے کے بعد زاویار پیچھے ہٹنے کے بجائے وہیں کھڑا رہا اور آئینے میں انایا کی آنکھوں میں دیکھا۔ آج تم آسمان کا ٹکڑا لگ رہی ہو۔ زاویار نے اس کے ننگے کندھے پر اپنی ٹھوڑی ٹکا دی۔ میرا دل چاہ رہا ہے ولیمہ کینسل کر دو اور تمہیں یہیں قید رکھوں۔ انایا نے پہلی بار آئینے میں سے بھرپور نظروں سے دیکھا۔ اس کا ڈر اب ختم ہو چکا تھا۔ اس نے تھوڑی ہمت کی اور پیچھے کی طرف جھک کر زاویار کے گال کو اپنے گال سے چھوا۔ یہ ایک بہت چھوٹی سی لیکن انایا جیسی ڈرپوک لڑکی کے لیے بہت بڑی بے باکی تھی۔ اگر ولیمہ کینسل کیا تو میں فرائی پین مار دوں گی، انایا نے شوخی سے کہا۔ زاویار ہنس پڑا اور اسے موڑ کر اپنی طرف کیا۔ فرائی پین؟ ابھی تک وہ بھوت سوار ہے؟ نہیں، انایا نے زاویار کے کوٹ کے کالر درست کیے۔ اس کی انگلیاں زاویار کی ٹائی کے نوٹ پر تھیں۔ دراصل مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میرا ہیرو فرائی پین سے نہیں، اپنی محبت سے میری حفاظت کرتا ہے۔ زاویار کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کی چمک آ گئی۔ تمہیں پتہ ہے انایا؟ زاویار نے اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے مزید قریب کیا۔ مجھے تم سے محبت تمہاری اسی معصومیت کی وجہ سے ہوئی تھی۔ تم دنیا کی واحد لڑکی ہو جو زاویار سکندر سے ڈرتی بھی ہے اور اسے دھمکیاں بھی دیتی ہے۔ انایا نے مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا۔ اور آپ وہ واحد ہیرو ہیں جو غصہ بھی کرتے ہیں اور پھر مناتے بھی ہیں۔
ابھی تو میں نے بنانا شروع کیا ہے، زاویار نے معنی خیز انداز میں کہا اور جھک کر اس کے ہونٹوں کے قریب سرگوشی کی۔ ولیمے کے بعد مجھے بہت سے حساب چکانے ہیں، تیار رہنا۔ گاڑی کے ہارن کی آواز نے انہیں الگ ہونے پر مجبور کیا۔ زاویار نے انایا کا ہاتھ تھاما۔ چلیں مسز سکندر؟ انایا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے محسوس کیا کہ اب وہ زاویار کے ساتھ چلتے ہوئے کانپ نہیں رہی، بلکہ فخر محسوس کر رہی تھی۔ اس کے دل میں یہ خیال جڑ پکڑنے لگا تھا کہ شاید اس کی کہانی کتابوں سے الگ ہے، لیکن اس کا ہیرو جہان سکندر سے کم نہیں ہے۔ وہ دونوں کمرے سے باہر نکلے تو انایا نے زیر لب مسکرا کر سوچا، ہاں یہ میرا جہان سکندر ہے، تھوڑا غصے والا، تھوڑا ضدی، مگر صرف میرا۔ شادی کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ ان 7 دنوں میں انایا نے زندگی کا وہ رخ دیکھا تھا جس کا تصور بھی اس نے اپنی کتابوں میں نہیں کیا تھا۔ زاویار کا غصہ اب بھی دنیا والوں کے لیے تھا، لیکن انایا کے لیے وہ موم جیسا نرم ہو چکا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، کمرے میں مدھم لائٹ جل رہی تھی۔ انایا بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے گود میں اپنا وہی پسندیدہ ناول جنت کے پتے رکھے بیٹھی تھی، لیکن اس کی نظریں کتاب کے الفاظ پر نہیں بلکہ سامنے صوفے پر بیٹھے زاویار پر جمی تھی، جو لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ اس نے سفید کرتا پاجامہ پہن رکھا تھا، آستینیں کونیوں تک چڑھی ہوئی تھی اور وہ پیشانی پر آئی لٹ کو بار بار جھٹک رہا تھا۔ انایا کے لبوں پر ایک مسکراہٹ تیر گئی۔ یہ جہان سکندر سے زیادہ ہینڈسم نہیں ہے، اس نے دل میں موازنہ کیا۔ جہان تو ترکی میں تھا، یہ تو میرے سامنے ہے۔ زاویار نے اچانک سر اٹھایا اور سیدھا انایا کی آنکھوں میں دیکھا۔ انایا چوری پکڑنے جانے پر سٹ پٹا گئی۔ اگر مجھے گھورنا ختم ہو گیا ہو تو بتا دے تاکہ میں کام کر لوں۔ زاویار نے لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ پہ رکھا اور مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں غور نہیں کر رہی تھی، میں تو ناول پڑھ رہی تھی۔ انایا نے جھوٹ بولا اور جلد سے کتاب آنکھوں کے سامنے کر لی، حالانکہ کتاب الٹی تھی۔ زاویار چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا اور ایک ہی جھٹکے میں کتاب اس کے ہاتھ سے کھینچ لی۔ کتاب الٹی پکڑ کر پڑھنے کا فن صرف میری بیگم کو آتا ہے۔ اس نے کتاب کو سائڈ ٹیبل پر رکھا اور بیڈ پر گھٹنے ٹیک کر انایا کے بالکل قریب ہو گیا۔ کیوں پڑھتی ہو یہ سب؟ زاویار نے اس کا چہرہ تھاما۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی جلن تھی۔ مجھے اس خیالی ہیرو سے حسد ہوتا ہے جو تمہارے ذہن پر سوار ہے۔ انایا نے اس کی قمیض کے بٹنوں سے کھیلتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ وہ بہت بہادر تھا زاویار، اس نے حیا کی حفاظت کی تھی، اور میں؟ زاویار نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ مزید قریب جھکا، اس کی گرم سانسیں انایا کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ کیا میں نے تمہاری حفاظت نہیں کی؟ کیا میں نے تمہارے آنسو نہیں پہنچے؟ بولو انایا۔ انایا نے نظریں اٹھا کر اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں ایک ایسا سمندر تھا جس میں وہ ڈوب جانا چاہتی تھی۔ اس کا ڈر اب مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ اب صرف ایک بے نام سی کشش تھی۔ آپ نے حفاظت کی؟ انایا نے سرگوشی کی، لیکن آپ کا طریقہ الگ ہے۔ آپ غصہ کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، کیونکہ محبت کرنے کا میرا طریقہ یہی ہے۔ زاویار نے انایا کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے دل پر رکھا۔ یہ دل صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے، اس کی ہر دھڑکن میں تمہارا نام ہے۔ کیا تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ انایا کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ اس لمحے اسے شدت سے احساس ہوا کہ وہ ہٹلر سے بے پناہ محبت کرنے لگی ہے۔ زاویار نے اس کی خاموشی کو اپنی جیت سمجھا۔ اس نے نرمی سے انایا کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا اور اس کے بالوں میں چہرہ چھپا لیا۔ مجھے وہ جہان سکندر نہیں بننا انایا، اس نے انایا کی گردن پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ میں زاویار سکندر ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم صرف زاویار سے محبت کرو۔ انایا نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اسے لگا جیسے وقت وہیں تھم گیا ہے۔ اس نے ہمت مجتمع کی اور وہ بات کہہ دی جو اس کے دل میں کئی دنوں سے مچل رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے زاویار؟ اس نے آہستہ سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ زاویار نے سر اٹھایا اور اس کے چہرے کو دیکھا۔ میں بچپن سے سوچتی تھی کہ میری زندگی میں کوئی جہان سکندر آئے گا جو مجھے ترکی لے جائے گا، جو میرے لیے دنیا سے لڑ جائے گا۔ لیکن انایا نے مسکرا کر اس کے گال کو چھوا۔
لیکن جب آپ آئے تو مجھے لگا میری کہانی برباد ہو گئی۔ میں ڈر گئی تھی۔ اور اب؟ زاویہ نے بےچینی سے پوچھا۔ اور اب؟ انایا کی آنکھوں میں آنسو اور مسکراہٹ کا امتزاج تھا۔ اب مجھے لگتا ہے کہ وہ کتابی ہیرو پھیکا پڑ گیا ہے، کیونکہ آپ حقیقت ہے۔ آپ میرا مان ہے، میرا غرور ہے۔ انایا نے تھوڑا سا اوپر اٹھ کر زاویار کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیا۔ آپ ہی میرے جہان سکندر ہیں زاویار۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ کیا؟ زاویار اس اعتراض پر سرشار ہو چکا تھا کہ میری کہانی تھوڑی الگ ہے۔ میری کہانی میں ترکی نہیں، یہ کمرہ ہے۔ میری کہانی میں سمندر نہیں، آپ کی یہ گہری آنکھیں ہیں۔ اور سچ کہوں، مجھے اپنی یہ الگ کہانی اسی کتابی کہانی سے 1000 گنا زیادہ پیاری ہے۔ زاویار کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اس نے انایا کو زور سے گلے لگا لیا۔ یہ تم نے مجھے جہان سکندر کا خطاب دیا ہے نا؟ اس نے انایا کے کان میں سرگوشی کی۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ ایک سکندر اپنی ملکہ کو کیسے پیار کرتا ہے۔ اس نے لائٹ بند کر دی۔ اندھیرے میں انایا کی کھلکھلاتی ہوئی ہنسی گونجی، جو اس بات کا ثبوت تھی کہ اب وہ اپنے خوفناک ہیرو کی قید میں سب سے زیادہ خوش اور محفوظ تھی۔ اس کی کہانی واقعی الگ تھی، لیکن وہ مکمل تھی۔ شادی کو 1 سال بیت چکا تھا۔ موسم سرما کی پہلی بارش ہو رہی تھی اور وبائی ٹھنڈے ہوائیں چل رہی تھی۔ سکندر ہاؤس کے وسیع لاؤنج میں ہمیشہ کی طرح خاموشی نہیں تھی، بلکہ انایا کی آواز گونج رہی تھی۔ میں نے کہا نا مجھے آئس کریم کھانی ہے، ابھی اور اسی وقت۔ انایا صوفے پر بیگ جمائے بیٹھی تھی اور ہاتھ میں خالی پیالہ نچار رہی تھی۔ زاویار، جو ابھی بھی آفس سے لوٹا تھا اور ٹائی ڈھیلی کر رہا تھا، اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ انایا، باہر طوفان آیا ہوا ہے، سردی سے شیشے دھندلا رہے ہیں، اور تمہیں آئس کریم چاہیے؟ گلا خراب کرنا ہے اپنا؟ زاویہ نے اپنی روایتی سنجیدگی سے کہا۔ اوہو، آپ پھر شروع ہو گئے ہٹلر بن کر؟ انایا نے منہ بسورا۔ ایک تو آپ کے اصول ختم نہیں ہوتے۔ میں جا رہی ہوں، میں خود لے آؤں گی۔ وہ غصے سے اٹھی اور دوپٹہ سنبھالتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی، لیکن ابھی وہ 2 قدم ہی چلی تھی کہ اسے اچانک چکر آیا۔ اس کے قدم لڑکھڑائے اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ انایا، زاویار جو صوفے کی طرح بڑھ رہا تھا، بجلی کسی تیزی سے پلٹا اس سے پہلے کہ انایا زمین پر گرتی۔ زاویار کے مضبوط بازوؤں نے اسے ہوا میں ہی تھام لیا۔ انایا، کیا ہوا؟ آنکھیں کھولو۔ زاویار کی آواز میں وہ خوف تھا جو شاید اس نے اپنی پوری زندگی میں محسوس نہیں کیا تھا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس نے فوراً انایا کو اٹھایا اور چیخ کر ملازم کو آواز دی، گاڑی نکالو فوراً۔ اسپتال کے پرائیویٹ روم میں انایا بیڈ پر لیٹی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ڈرپ لگی تھی۔ وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ زاویار اس کے سرہانے کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس نے انایا کا ہاتھ اپنی دونوں ہتھیلیوں میں سختی سے تھام رکھا تھا، جیسے اسے ڈر ہو کہ اگر ہاتھ ڈھیلا چھوڑا تو انایا کہیں غائب ہو جائے گی۔ آپ رو رہے تھے؟ انایا نے کمزور آواز میں پوچھا۔ اس نے زاویار کی سرخ آنکھیں دیکھ لی تھی۔ زاویار نے گہرا سانس لیا اور انایا کے ہاتھ کو چوم لیا۔ تم نے میری جان نکال دی تھی انایا، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ اس کی آواز بھر آئی تھی۔ وہ سخت گیر زاویار سکندر اس وقت ایک ہارے ہوئے بچے کی طرح لگ رہا تھا۔ اسی وقت لیڈی ڈاکٹر مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ مسٹر سکندر، مبارک ہو، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کمزوری اور چکر آنا نارمل ہے۔ آپ بہت جلد پاپا بننے والے ہیں۔ کمرے میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ زاویار نے جھٹکے سے ڈاکٹر کو دیکھا، پھر انایا کو۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے کے لائق تھے۔ حیرت، خوشی، بے یقینی اور پھر بے پناہ تشکر۔ کیا؟ زاویار نے سرگوشی کی۔ میں باپ بننے والا ہوں؟ ڈاکٹر نے مسکرا کر سر ہلایا اور کچھ ادویات لکھ کر باہر نکل گئی۔ زاویار آہستہ سے اٹھا اور انایا کے ماتھے پر ایک طویل اور جذباتی بوسہ دیا۔ انایا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے تھے۔ تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی ہے انایا۔ زاویار کی آواز بھیگ چکی تھی۔ میرا خاندان، میرا نام، میری محبت، سب مکمل کر دیا تم نے۔ تو اب آپ مجھے آئس کریم کھانے دیں گے؟ انایا نے آنسو کے درمیان مسکرا کر شرارت سے پوچھا۔
زاویار ہنس پڑا۔ اس نے عنایا کے آنسو صاف کیے۔ پوری دکان تمہارے نام کر دوں گا، بس تم ٹھیک رہو۔ کچھ گھنٹوں بعد وہ گھر واپس آ چکے تھے۔ بارش تھم چکی تھی لیکن موسم بہت خوشگوار تھا۔ عنایا بیڈ روم کی بڑی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ زاویار پیچھے سے آیا اور اسے اپنی شال میں چھپا لیا۔ اس نے اپنے بازو عنایا کے گرد باندھ لیا اور اپنی ٹھوڑی اس کے کندھے پر ٹکا دی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ زاویار نے نرمی سے پوچھا۔ عنایا نے سر پیچھے کر کے زاویار کے چہرے کو دیکھا۔ میں اپنی پرانی ڈائری کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ کون سی ڈائری؟ وہی جس میں نے لکھا تھا کہ میری شادی کسی جہان سکندر جیسے ہیرو سے ہوگی، جو مجھے ترکی لے کر جائے گا، جو مجھ سے نرمی سے بات کرے گا۔ زاویار نے ایک ابرو چکایا۔ تو کیا تمہیں اب بھی افسوس ہے کہ میں تمہیں ترکی نہیں لے کے گیا، اور نہ ہی میں اتنا نرم مزاج ہوں؟ عنایا مسکرائی اور مڑ کر زاویار کے کوٹ کے کالر جوس کرنے لگی۔ نہیں زاویار، مجھے بالکل افسوس نہیں ہے۔ اس نے زاویار کی آنکھوں میں جھانکا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ کتابی ہیروز صرف کہانی کے آخر تک ساتھ رہتے ہیں، لیکن اب آپ نے میری نادانیوں کو برداشت کیا، میرے ڈر کو ختم کیا، اور اب اس نے اپنی پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ اب آپ مجھے ایک نئی زندگی دے رہے ہیں۔ عنایا نے گہری سانس لی اور جذباتی لہجے میں کہا، حیا سلیمان کی کہانی میں جہان سکندر نے اسے بے حیا کہا تھا اور فرائی پین کھایا تھا، لیکن میری کہانی الگ ہے۔ میرے ہیرو نے مجھے بے حیا نہیں، میری جان کہا ہے، اور فرائی پین کھانے کی بجائے مجھے اپنے دل میں جگہ دی۔ زاویار نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہارا فرائی پین والا آئیڈیا ابھی بھی خطرناک ہے۔ ویسے دونوں ہنس پڑے۔ زاویار، عنایا سنجیدہ ہو گئی۔ جی جانے زاویار، لوگ کہتے ہیں کہ حقیقت خوابوں سے بدتر ہوتی ہے، لیکن آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ حقیقت خوابوں سے زیادہ حسین ہو سکتی ہے۔ آپ میرے جہان سکندر ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، کیونکہ وہ صرف ایک خیال تھا اور آپ میری کل کائنات ہیں۔ زاویار نے اسے مزید شدت سے بھینچ لیا۔ اور تم اس سخت مزاج، اصول پرست اور اکڑو زاویار سکندر کی زندگی کا وہ واحد اصول ہو جسے وہ روز خوشی سے توڑتا ہے۔ میری کہانی تم سے شروع ہوتی ہے اور تم پر ہی ختم ہوتی ہے۔ عنایا، وعدہ کریں ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے؟ عنایا نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ وعدہ زاویار؟ زاویار نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ ہمیشہ، اور ہاں، اگر ہماری بیٹی ہوئی تو اسے تم جیسا بالکل نہیں بننے دوں گا، ورنہ اس گھر میں دو اوٹ پٹانگ باتیں کرنے والیوں کو سنبھالنا میرے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ ہاں تو پھر تیار رہیں۔ عنایا نے آنکھ ماری، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آنے والا مہمان بالکل ماں پر جائے گا۔ یا اللہ میری مدد کرنا۔ زاویار نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر عنایا کے ماتھے کو چوم لیا۔ کھڑکی کے باہر چاند بادلوں سے نکل کر مسکرا رہا تھا، جیسے اس منفرد، تھوڑی پاگل اور بے پناہ محبت کرنے والی جوڑی کو دعائیں دے رہا ہو۔ عنایا نے سچ کہا تھا، اس کی کہانی الگ تھی، بہت الگ، لیکن یہ کہانی دنیا کی ہر کتابی داستان سے زیادہ مکمل اور خوبصورت تھی۔